वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। जी, तो हम पढ़ रहे थे कलिमा। कलिमा वो अल्फाज थे जिनके कुछ मतलब होते हैं, जो बामाना होते हैं। कलिमा में से हमने इस्म को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, फेल भी अब हम पढ़ रहे हैं, और हरफ भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और आज भी हम ऑलमोस्ट हरफ पढ़ेंगे कि हरूफ का इस्तेमाल जुमला फेलिया में किस तरह से होगा। जो जुमला इस्मिया में इस्तेमाल था वो भी इसमें आ सकता है, लेकिन आज जो हरूफ पढ़ेंगे वो थोड़ा सा उनका इस्तेमाल डिफरेंट है, उनको भी देखते हैं आज इंशाल्लाह। जी, तो अभी हमने जुमला इस्मिया के दो अज्जा देखे थे, मुब्तदा और खबर। और जुमला फेलिया के अज्जा हमने देखे थे, फेल प्लस फाइल या फेल प्लस फाइल प्लस मफूल। और आपको पता है कि फेल प्लस फाइल जब होता है तो वो फेल लाजिम, और जब फेल फाइल और मफूल होते हैं तो वो फेल मुतादी फेल होते हैं। आज हम इंशाल्लाह देखेंगे कि जुमला फेलिया में ताकीद कैसे पैदा की जाए, यानी कि किसी बात में अगर जोर पैदा करना है तो उसके लिए कुरान पाक में कौन सा असलूब इस्तेमाल किया गया है। कुरान पाक में आपको फेल माजी से पहले कद या लकद नजर आएगा। फेल माजी के शुरू में हरफ कद के आ जाने से जुमला फेलिया के अंदर ताकीद पैदा हो जाती है, मतलब बात में जोर आ जाता है। मजीद ताकीद के लिए कद के ऊपर ही लामी ताकीद लगा दिया जाता है, जो कि हमें लकद की सूरत में नजर आता है। बेसिक हर्फ क्या है? कद, और इसके ऊपर लामी ताकीद लगा दी जाती है, तो ये दोहरी ताकीद हो जाती है। एक ताकीद कद की वजह से और दूसरी ताकीद ये लामी ताकीद की वजह से। और ये हरूफ आमिला नहीं है, यानी कि ये आगे आने वाले फेल पर कोई असर नहीं डालते, बस इनको हम हरूफ कहकर आगे तरकीब में बढ़ जाते हैं। और तर्जुमे पे क्या असर होता है कि तर्जुमे में जोर पैदा हो जाता है, बात में ताकीद पैदा हो जाती है। तो हम कुछ मिसालें कुरान पाक से देखते हैं। सूरा अल बकरा आयत नंबर 60, जिसमें है कद अलिमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम। तो यहाँ पर देखें कद आ गया, तो कद आया तो इट मीन के जुमला फेलिया में ताकीद होगी। कैसे पता चला कि ये जुमला फेलिया बन रहा है? क्योंकि ये शुरू हो रहा है फेल के साथ। अगर कोई जुमला शुरू हो रहा हो इस्म के साथ तो वो जुमला इस्मिया होगा, और अगर कोई जुमला शुरू हो रहा हो फेल के साथ तो वो जुमला फेलिया होगा। तो यहाँ पर अलीमा फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा इस्तेमाल हुआ है, पहला सीगा है, तो इस वजह से इसका फाइल जो है वो जाहिर हो सकता है। अगर कोई इस्म आपको हालत रफ में नजर आए तो वो उसका फाइल बन सकता है। तो यहाँ पर देखें कुल्लू उनासिन, ये मुफरद नहीं बल्कि ये मुरक्कब है। कैसे पता चला ये मुरक्कब है? क्योंकि कुल्लू बगैर तनवीन बगैर अलिफ लाम के नजर आ रहा है, और कुल्लू यहाँ पर मुदाफ बन रहा है और उनासिन यहाँ पर मुदाफ अलैह बन रहा है। तो ये मुरक्कब इजाफी की कंस्ट्रक्शन में फाइल आ गया। और मशरबहुम, यहाँ पर मशरबा इसम है, और इसम के साथ जमीर जब भी अटैच होकर आई तो हमने कहा था कि ये मुरक्कब इजाफी की कंस्ट्रक्शन बनेगी। फेल के साथ जमीर आएगी तो वो मफूल बनेगी, इसम के साथ जमीर आएगी अटैच होकर तो वो मुरक्कब इजाफी की कंस्ट्रक्शन बनेगी। तो ये भी मुरक्कब इजाफी है। तो मशरबा जो बा के ऊपर आपको जबर नजर आ रही है, यानी कि ये मुरक्कब की जो कंस्ट्रक्शन है ये मंसूब है। तो जुमला फेलिया में मंसूब कौन सा इसम होता है? वो मफूल होता है। तो कुल्लू उनासिन जो है ये फाइल बना, और मशरबाहुम ये मफूल बना। अलीमा फेल अपने फाइल कुल्लू उनासिन और मशरबाहुम मफूल के साथ मिलकर जुमला फेलिया हो गया। और इस जुमला फेलिया में ताकीद पैदा हुई इस कद की वजह से। बात यहाँ पर क्या हो रही थी कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा, फिर हमने कहा अपना असा पत्थर पर मारो, तो वो फूट पड़े इससे 12 चश्मे। हर कौम ने अपना घाट जान लिया। ये वाली है जो ये पोर्शन है जो हमने एनालाइज किया है। अलीमा कुल्लु उनासिम मशरबाहुम,
یعنی کہ ان ہر قوم نے، کلو اناسن ہر قوم نے، ٹھیک ہے، مشربہم پہلے ہم نے فاعل کا ترجمہ کیا، ہر قوم نے، مشربہم مفعول کا، یعنی کہ پینے والی جگہ کو یا گھاٹ کو یا چشمے کو، علیمہ جان لیا یا پہچان لیا یا ان کے علم میں وہ آ گیا۔ تو اس بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے یہاں پر قد لایا گیا۔ تو انشاءاللہ ہم آگے بھی دیکھتے ہیں کہ آگے اس کا استعمال کیسے ہوا ہے۔ تو قرآن پاک میں اس کا استعمال آپ کو اکثر جگہوں پر نظر آئے گا۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 1 میں ہے قد سمیع اللہ قولا۔ تو قد ایک حرف ہے جو حرف تاکید جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ فعل ماضی سے پہلے آتا ہے۔ سمیع یہ ہو گیا ہمارے پاس فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو اس کا فاعل بھی آگے ظاہر ہو سکتا ہے۔ تو اللہ یہاں پر یہ سمیع کا فاعل ہے کیونکہ یہ حالت رفع میں ہے، اور قولا آپ کو منصوب اس نظر آ رہا ہے تو آپ اس کو بنا سکتی ہیں اس کا مفعول، ٹھیک ہے۔ تو سمیع اللہ قولا، اگر اس کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں تو اللہ نے قولا سن لی، سمیع سن لی، ٹھیک ہے، سمیع سن لی، قولا بات، ٹھیک ہے، اللہ نے بات سن لی۔ قد، اب یہاں پر قد آ گیا تو اس کا مطلب ہے یقیناً اللہ نے بات سن لی، یقیناً اللہ نے بات سن لی، یعنی کہ یہ جملہ فعلیہ میں تاکید پیدا کرنے کے لیے قد لگایا جاتا ہے۔ جملہ اسمیہ میں جب ہم نے تاکید پیدا کی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ انا وغیرہ آئے تھے، ٹھیک ہے، تو جو مشبہ بالفعل ہم نے پڑھا تھا وہ تاکید کے لیے آتے تھے کہ بے شک کے معنوں میں، کہ اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، اور یہاں پر جملہ فعلیہ میں یہ قد اور لقد استعمال ہوں گے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً ایسا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو یقیناً اللہ نے بات سن لی۔ اچھا، یہاں پر سورہ 3 میں بھی دیکھیں یہ اسلوب آپ کو نظر آئے گا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تو یہاں پر قد استعمال نہیں ہوا بلکہ لقد استعمال ہوا، یعنی کہ دوہری تاکید آ گئی یہاں پر کہ خلقنا فعل تھا، جمع متکلم کا صیغہ تھا، اور نحنو اس کے فاعل، اور انسانہ حالت نصب میں نظر آ رہا ہے تو یہ اس کا مفعول بن گیا۔ تو خلقنا فعل، نحنو فاعل، اور الانسان مفعول، اور فی احسن تقویم جار مجرور، مرکب یہ مرکب اضافی جو ہے مجرور ہے، احسن تقویم یہ مرکب اضافی ہے، اور فی جارہ کے لیے یہ سارا کیا ہوا، مجرور ہوا، اور یہ مرکب جاری جو ہے یہ فعل جملہ فعلیہ میں متعلق بن کر آتا ہے۔ خلقنا فعل، نحنو فاعل، اور الانسان مفعول، اور فی احسن تقویم یہ متعلق ہو کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ اور ترجمہ کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے فاعل، ہم نے، نحنو کا ترجمہ کیا ہم نے، اب اس کے بعد مفعول، انسان کو فی احسن تقویم بہترین ساخت میں، خلقنا پیدا کیا، ٹھیک ہے، فعل کا ترجمہ سب سے آخر میں، ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ اچھا، یہ تو ہو گیا جو ہمارا آج کا ٹاپک تھا، لیکن اس سے پہلے یہ سورہ 3 کی آیت نمبر 1، اس میں دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِینِین وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ۔ تو یہاں پر دیکھیں واؤ جو ہے اس نے آگے اپنے والے اسم کو مجرور کیا ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ واؤ جارا کا ہے جو قسم کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِینِین وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ۔ تو یہاں پر 4 قسمیں کھائیں اللہ تعالیٰ نے۔ پہلی قسم یہاں پر جو شو ہو رہی ہے، والتین انجیر، والزیتون زیتون، وطور سین اور وہ جو طور سینا کا پہاڑ، ٹھیک ہے، وہذا البلد امین اور امن والا شہر۔ یہاں پر کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ جو پھلوں کی قسم کھانا مقصود نہیں تھی، یعنی کہ قسم کھائی جاتی ہے کسی کو گواہ بنانے کے لیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے جو گواہ بنایا تو ان پھلوں کو گواہ نہیں بنایا، بلکہ یہ پھل جس سرزمین میں کثرت سے پائے جاتے تھے وہ علاقے تھے شام اور فلسطین کے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر دیکھیں وہ انبیاء کا مسکن ہے، تو جتنے بھی انبیاء تھے روایات میں آتا ہے کہ وہ مراد لیے جاتے ہیں۔ چونکہ ہمارا یہاں پر تفسیر کا ٹاپک نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی وضاحت اس لیے کی کہ اس میں زور کی انٹینسٹی آپ کو پتہ چل سکے کہ کس قدر اس میں زور ہے، کہ جو انبیاء کو گواہ بنایا گیا، ٹھیک
جن علاقوں میں انجیر اور زیتون کی پیداوار کثرت سے ہوتی تھی، ان علاقوں میں جو انبیاء آئے وہ مراد ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، تو ان کو گواہ بنایا گیا۔ وَطُورِ سِینِین، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جس پہاڑ پہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا اس پہاڑ کا ذکر آیا، یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی گواہ بنایا۔ وَحَاذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، کون سا ہے امن والا شہر؟ مکہ، جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی جب وہ خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ تو یہاں سے مراد کے جو مکہ ہے، یعنی کہ جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بھی بہت سارے ہوں گے نبی، تو ان کو گواہ بنایا گیا، یعنی کہ یہ قسمیں جو کھائی گئی ہیں یہ گواہ بنانے کے لیے، شاہد بنانے کے لیے۔ اور دیکھیں کتنی چار قسموں کے بعد پھر آگے دو زور اور ہیں، لام کا بھی اور قد کا بھی، اور اس کے بعد سب سے بڑا زور اللہ تعالیٰ کہہ کون رہا ہے؟ کہنے والے کا زور۔ اور اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہوتے ہیں بات تو ہمیں کسی بھی قسم یا اس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں اللہ تعالیٰ نے چار قسموں کے بعد یہ دو قد اور لقد کا زور بھی ڈالا، اور پھر کہنے والے کا بھی زور، یعنی کہ کتنی شدت ہے ادھر زور کی، اگر آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان میں سے بہترین اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ یہاں ہمارا کیونکہ تفسیر کا ٹاپک نہیں ہے نہ ہی ترجمہ کا ہے، لیکن یہ جو انٹینسٹی ہے نا، جو زور کی، یہ سمجھانے کے لیے میں نے اتنی ساری باتیں کی ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، یہاں پر تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں۔ وہ تین، یہاں پر دیکھیں تین جو ہے یہ مفرد حالت میں ہے، زیتون بھی مفرد حالت میں ہے، توری سینن یہ مرکب اضافی کی کنسٹرکشن ہے۔ کیسے پتا چلا کہ تور جو ہے وہ بغیر تنوین اور بغیر الف لام کے ہے، جبکہ سنینا جو ہے یہ حالت جر میں نظر آ رہا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ اینا کا آواز جو ہے وہ آپ کو بتا رہی ہے۔ وحاظ البلد الامین، وحاظہ، حاظہ اس میں اشارہ، اور البلد مشار علیہ، ٹھیک ہے، تو البلدی کے ساتھ الامینی یہ مرکب وہ بن رہا ہے مرکب توصیفی، ٹھیک ہے، مرکب توصیفی کی صورت میں مشار علیہ آیا ہوا ہے، تو مرکب توصیفی مشار علیہ، اور حاضہ اس میں اشارہ، اور یہ بھی مرکب اشاری بنا ان ہول ٹوٹل، ٹھیک ہے۔ تو یہ مرکبات، یہ دو آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 مرکبات کی صورت میں ہے، اور آیت نمبر 1 میں دو قسمیں یعنی کہ مفرد قسمیں کھائی گئی ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، یہ چاروں کے چاروں جو واؤ ہیں یہ قسم کے لیے استعمال میں، کیونکہ قسم والا اسلوب ابھی ہم نے کیا نہیں ہے، تو ابھی ہم اس کو تو نہیں ڈسکس کریں، ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو حرف جارہ ہم نے کیا تھا اس کا استعمال یہاں پر ہم نے دیکھا، اور پھر اس سے پتا چلا کہ اس جو آیت کا آغاز، اس سورہ کا جو آغاز ہوا ہے، اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی قسمیں کھانے کے بعد کہنے والے کا زور اور پھر لقد، یعنی کہ دو زور یہاں پر اور آگے، تو اس کے بعد پھر اللہ نے کہا کہ انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، تو بے شک انسان ایک بہترین ساخت میں پیدا ہوا ہے، پھر وہ آگے ہمارے اعمال ہیں کہ ہم اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، کس طرح سے لیتے ہیں۔ تو بہرحال انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ تو آگے چلتے ہیں، جملہ فعلیہ کو منفی بنانا۔ تو جملہ فعلیہ کو جب منفی بنایا جاتا ہے تو اس سے پہلے ایک حرف ما داخل کر دیا جاتا ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ جو ہم نے پہلے بھی قد اور لقد استعمال کیے ہیں تو ان سے بھی آگے کوئی عمل نہیں ہوا، یعنی کہ وہ حروف غیر عاملہ تھے، انہوں نے اعرابی طور پر کسی فعل کو یا کسی اسم کو کوئی حرکت نہیں دی۔ تو یہاں پر یہ جو ماں ہم استعمال کریں گے یہ بھی غیر عاملہ حروف میں آئے گا، یہ فعل ماضی کے شروع پر داخل ہوگا، شروع میں داخل ہو جائے گا، اور یہ فعل ماضی کے ترجمے کو نہیں کا مفہوم دے گا۔ انشاءاللہ آگے پریکٹس دیکھتے ہیں۔ تو سورہ نساء آیت نمبر 157 یہاں پر مینشن ہے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ۔ تو یہاں پر دیکھیں جو پیچھے آیت ہے اس کا مفہوم کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل کیا اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو، نعوذ باللہ،
تو یہاں پر آگے بتایا جا رہا ہے وما قتلوہ، وما ما جو ہے یہ نافیہ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ نہیں کے معنی دے گا۔ قتلوہ، قتلو فیل ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس میں سے ہم فاعل نکالیں گے ہم کی۔ تو قتلو فیل، ہم فاعل، اور جو اٹیچ ضمیر آگے ہو کی لگی ہوئی ہے یہ مفعول کا کام کرے گی۔ تو ترجمہ کیسے رہے گا؟ پہلے فاعل کا، پھر مفعول کا، اور پھر فیل کا۔ ہم نے، ٹھیک ہے، مفعول آ گیا، اس کو، قتلو، قتل، اب یہ جو نہیں ہے اس کا ترجمہ بھی ایڈ کر لیں گے، اس کو قتل نہیں کیا، سوری ہم نے نہیں، انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ واو اور یعنی کہ حرف عطف استعمال ہوا ہے، ماں نہیں، صلبو فیل جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم فاعل آ گئی، اور ہو جو ہے یہ مفعول ہو گیا۔ تو ترجمہ کرتے ہوئے سب سے پہلے فاعل، ہاں انہوں نے، ٹھیک ہے، مفعول اس کو، صلبو سولی نہیں دی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، اور انہوں نے اس کو سولی نہیں دی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، یعنی کہ ماں جو ہے جب اس طرح سے آئے تو آپ نے اس کا ترجمہ نہیں میں کرنا ہے، اور یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ نہیں کے معنوں میں آ رہا ہے۔ تو جملہ فعلیہ کو نفی بنانے کے لیے جملہ فعلیہ کے آغاز میں شروع میں ایک ماں کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جس کو آپ نے صرف حرف کہہ کر آگے بڑھ جانا ہے، یعنی کہ اس کا صرف مطلب بنے گا، ترجمے میں یہ آئے گا، ترکیب میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ تو آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد یہ دیکھیں وما قتلوہ یقیناً، تو یہاں پر بھی یہ دیکھیں کہ نہیں کا معنی دے رہا ہے کہ انہوں نے اس کو یقیناً قتل نہیں کیا۔ قتلو فعل، ہم فاعل، ہو مفعول، اور یقیناً پھر یہ پھر اگین آپ اس کو مفعول بنا سکتی ہو کہ منصوب نظر آ رہا ہے، تو مفعول تو دو ہو سکتے ہیں نا، ہم نے پہلے بھی بات کی ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری آیات آپ کو قرآن پاک سے انشاءاللہ مل جائیں گی، اور آپ نے اس پورے ویک میں اس طرح کی آیات قرآن پاک سے تلاش کرنی ہے، اور ان کو ترجمہ کر کے ان کی ترکیب کر کے آپ نے گروپ میں ہوم ورک کے طور پر بھیجنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کیجیے گا اپنے پاس جتنی آپ پریکٹس کر سکیں آپ کریں، اسماء تلاش کریں، افعال تلاش کریں، اور اس کے بعد ان کو ان کی ترکیب کریں، اور پھر آپ مجھے بھیجیں۔ جملہ فعلیہ اور اسمیہ کو سوالیہ بنائیں۔ اب جملہ فعلیہ اور اسمیہ کو سوالیہ بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ ہم نے جب جملہ اسمیہ کیا تھا تو ہم نے یہ طریقہ نہیں دیکھا تھا، لیکن اب ہم جملہ فعلیہ کے ساتھ ہی اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانے کے لیے اگر ان جملوں کے شروع میں حرف استفہام یا اسماء استفہام آ جائیں تو وہ سوالیہ بن جاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ حروف استفہام کون سے ہوتے ہیں۔ تو حروف استفہام دو ہوتے ہیں، حمزہ اور حل، ٹھیک ہے، آ اور حل، حمزہ زبر کے ساتھ، اور حل اس طرح سے آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا، آ اور حل۔ ایسے سوال جن کا جواب ہاں یا نہیں میں ہو، ان کے لیے حروف استفہام استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثالوں سے آگے دیکھتے ہیں، جیسے یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 80 ہے، اس میں ہے فَحَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، ٹھیک ہے۔ اب اوپر جو بھی بات ہو رہی تھی اس کا مفہوم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، کہ ہم نے اسے تمہارے لیے ایک لباس یعنی کی کاریگری سکھائی تاکہ وہ تمہیں لڑائی سے بچائے، یعنی کہ جب تم لڑ رہے ہو تو تمہاری وہ حفاظت کرے، تمہیں وہ بچائے، ٹھیک ہے۔ تو بس کیا تم شکر کرنے والے ہو، یعنی کہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم شکر کرنے والے ہو، تو اس کا جواب ہونا تو ہاں میں چاہیے، لیکن دیکھیں جواب ہاں یا نہیں میں ہو سکتا ہے، تو اس طرح کے اسلوب کے لیے یہ آ اور حل استعمال ہوتا ہے۔ تو کیا تم شکر کرنے والے ہو، اور ہمیں تو یہی کہنا چاہیے کہ ہم شکر کرنے والے بن جائیں، اللہ کرے۔ تو ویسے تو انسان ہے ہی نہ شکرا، لیکن ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ شکر کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ چلے یہاں پر دیکھیں یہ سوال پوچھا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر حل اور آ جو ہے یہ اسمیہ
جملے سے پہلے بھی آ سکتا ہے اور فعلیہ جملے سے پہلے بھی آ سکتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں حل کے بعد جو ایک جملہ آ رہا ہے وہ جملہ اسمیہ ہے، یعنی کہ انتم شاکرون. کیسے پتہ چلا یہ جملہ اسمیہ ہے؟ کیونکہ یہ انتم اسم ہے اور اسم سے جملہ شروع ہو رہا ہے. انتم مبتدا اور شاکرون اس کی خبر. ٹھیک ہے، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ، اور حال آ جانے سے جملہ اسمیہ جو ہے وہ سوالیہ جملہ ہو گیا. اور یہاں پر دیکھیں دوسری طرف الستُ بربکم. ٹھیک ہے، حرف استفہام اور لستو فعل ہو گیا ہمارے پاس. بربکم یہ جار مجرور، یعنی کہ یہ ربی کم مرکب اضافی اور بی حرف جر آ گیا. تو ابھی آپ اس کو بالکل سادہ طریقے سے لیں گے کہ آپ اس کا صرف یہاں پر آپ کو سوال دکھانا مقصود ہے کہ یہاں پر سوال آیا ہوا ہے. تو کیا سوال پوچھا جا رہا ہے؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. لستو آپ پہچان سکتے ہیں یہ فعل تعقب پر پیش بتا رہی ہے کہ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. لستو، ٹھیک ہے. الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں جملہ فعلیہ سے پہلے بھی یہ آ سکتا ہے اور جملہ اسمیہ سے پہلے بھی آ سکتا ہے، اور جملہ اسمیہ سے پہلے بھی حال آ سکتا ہے اور جملہ فعلیہ سے پہلے بھی حال آ سکتا ہے. یعنی کہ دونوں کا سوال بنانا ایک ہی طرح کا ہے. اور آپ نے جب جملے کی ترکیب کرنی ہے تو آپ نے حل یا آ کو کچھ بھی نہیں کرنا، اس کو جملے میں کوئی حصہ نہیں دینا، بس اس کو مطلب میں لے کر آنا ہے. یعنی جیسے ہم نے انتم شاکرون مبتدا خبر جملہ اسمیہ اور پھر حل کو اٹیچ کر کے ترجمہ کر دیا. اسی طرح سے لستو فعل، انا فاعل اور بربکم جار مجرور متعلق بنا کر جملہ فعلیہ کا ترجمہ کر دیں گے اور آ کا ترجمہ ساتھ ایڈ کر دیں گے انشاءاللہ. چلے جی آگے دیکھتے ہیں اسماء استفہام. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے حروف استفہام دیکھے تھے جو 2 تھے. اب ہم اسماء استفہام دیکھ رہے ہیں جو کہ 9 ہیں، 9 ہیں ٹوٹل. ٹھیک ہے، ان کو دیکھ لیتے ہیں اور یہ آپ نے اس ویک میں انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ ان کو مطلب کے ساتھ یاد کر لیں اور جتنا ہو سکے قرآن پاک سے اس کو ڈھونڈے. قرآن پاک میں آپ کو یہ اسلوب نظر آئے گا اور کچھ آیات میں نے یہاں آپ کے لیے نکالی ہیں، تو آپ وہ بھی دیکھیے گا اور اپنے لیے آپ نے خود سے ایفرٹ کرنی ہے. قرآن پاک جب بھی پڑھیں تو آپ نے ان اسماء کو تلاش کرنا ہے اور ان اسماء کو تلاش کرنے کے بعد سوالوں پہ غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا سوال کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے اسماء استفہام میں آ جاتا ہے ماں. ماں کو ہم نافیہ میں بھی پڑھ کر آئے ہیں، یعنی کہ جملے کو نفی بنانے کے لیے بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں ابھی. تو یہ ابھی آپ صرف مطلب سے پہچانیں گی کیونکہ جب آگے بڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو سیکھتے جائیں گے اور چیزیں آپ کی اور کلیئر ہوتی جائیں گی. لیکن ابھی فی الحال آپ اس کو مطلب سے پہچانیں گی. دیکھیں میم زبر الف ماں نافیہ میں بھی یہی تھا اور سوالیہ میں بھی یہی ہے، لیکن آپ ابھی صرف ٹرانسلیشن کا سہارا لے کہ کہاں پر یہ کیا کے معنوں میں آئے گا اور کہاں پر نہیں کے مفہوم میں آئے گا. تو یہاں پر ماں جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، من کا مطلب ہوتا ہے کون. ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم نے مین پڑھا تھا جو حرف جا رہا تھا. اب یہاں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ من. ٹھیک ہے، من. من کا مطلب ہوتا ہے کون. کیفا کا مطلب ہوتا ہے کیسا. اینا کا مطلب ہوتا ہے کہاں. متا کب. ایانا کب. انا کہاں سے. ایون کون سا. کم کتنا. یہ جو ہاں اور نہیں کے علاوہ جتنے بھی سوال ہوں گے ان کے لیے اسماء استفہام کا اسلوب قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. یہ اسماء استفہام جو ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں سوائے ایو کے. ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے مبنی ہیں. مبنی کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو اعراب کی تینوں حالتوں میں اسی طرح سے نظر آئیں گے سوائے ایو کے. تو اس کی مثال بھی آپ کو میں دکھاتی ہوں ابھی جب اگلی سلائیڈز پہ جاتے ہیں کہ ایو جو ہے یہ مبنی نہیں ہوتا. اس کے اوپر اگر حرف جر داخل ہو تب بھی یہ اثر انداز ہو جاتا ہے، اور اگر یہ مطلب مضاف وغیرہ کے ساتھ آ رہا ہو تو اس صورت میں بھی یہ اپنی حالت چینج کر لیتا ہے. ایو کے علاوہ باقی تمام جو اسماء استفہام ہے یہ مبنی ہے اور یہ وسعت میں نکرہ ہوتے ہیں تمام تر، لیکن یہ مبتدا بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ مبتدا نکرہ بھی ہو سکتا ہے تخصیص کے ساتھ. تو اس صورت میں یعنی کہ یہ مبتدا بھی بن سکتے ہیں لیکن بیسیکلی ہوتے یہ سب نکرہ ہیں. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. تو وما ادراک ما علیون، سورہ مطففین آیت نمبر 19. تو یہاں پر یہ ما استعمال ہوا ہے 2 بار. تو کیا تجھے خبر اور تجھے کیا خبر علیشین کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سوال پوچھا جا رہا ہے.
تو یہ دیکھیں ماں آپ کو نظر آئے گا، یہ اسماء استفہام ہے۔ ابھی ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ ترکیب کا نہیں ہے، ترکیب کے لیے انشاءاللہ دوسرا لیسن دیکھیں گے، جس میں صرف آپ کو ترکیب جو ہے وہ آیات کی کرنا سکھاؤں گی انشاءاللہ، کہ کس طرح سے آیات کو ریلیٹ کرنا ہے۔ لیکن ابھی صرف اتنا سمجھ لیں کہ اسماء استفہام جو ہے وہ اسم کی طرح ٹریٹ ہوں گے، یعنی جب جیسے ہم جملہ اسمیہ اور فعلیہ میں اسم کو جو کچھ بنا سکتے ہیں، جیسے جملہ اسمیہ میں ہم مبتدا خبر بنا لیتے ہیں، اور جملہ فعلیہ میں ہم ان کو جو ہے وہ فاعل مفعول وغیرہ بناتے ہیں، تو اسی طرح سے جو اسماء استفہام ہوں گے ان کو صرف اسماء کہہ کر چھوڑ نہیں دینا، بلکہ ان کو جملے میں ہم نے کوئی جگہ دینی ہے، یا مبتدا کی یا خبر کی یا فاعل کی یا مفعول کی، جو بھی جملے میں فٹ آ رہا ہوگا۔ اگر جملہ اسمیہ ہوگا تو جملہ اسمیہ کے حوالے سے دیکھیں گے، اور اگر جملہ فعلیہ ہوگا تو جملہ فعلیہ کے حوالے سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ابھی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ترکیب کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ میں کسی اور کلاس میں آپ کو یہ بتاؤں گی ساری ڈیٹیل، تو آپ لوگ خود غور کیجئے گا، خود انالائز کرنے کی کوشش کیجئے گا، کیونکہ ابھی بہت زیادہ پھر ٹائم ہو جائے گا اور لیکچر لمبا ہو جائے گا۔ تو ابھی صرف یہ دکھانا آپ کو مقصود تھا کہ یہ ماں جو ہے یہ استفہام کے طور پر آیا ہے، اور یہ اسماء استفہام ہے، اور یہ جملے میں کچھ نہ کچھ بنے گا۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس سورہ البقرہ آیت نمبر 255 آیت الکرسی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر استعمال ہوا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، تو یعنی کہ یہاں پر ہے کون ہے جو سفارش کرے، من کون کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، تو جیسے میں نے بھی پہلے بھی کہا کہ اس کو پھر آپ جملے میں کچھ نہ کچھ بنائیں گی، مبتدا خبر فاعل مفعول وغیرہ، لیکن ابھی ہم اس کو نہیں دیکھیں گے کہ ہم یہاں پر کیا بنا رہے ہیں، کیونکہ لیکچر لمبا ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے سورہ البقرہ آیت نمبر 28، کیفا کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تو کیفا کیا کس کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کس طرح یا کیسے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ تم کیسے اللہ کا کفر کرتے ہو، یعنی کہ تم کیسے اللہ کا کفر کرتے ہو، تم بے جان تھے، ٹھیک ہے، پھر اللہ نے یعنی کہ اللہ نے ہی تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو پھر بھی تم کیسے، مطلب وہ پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر کہ اتنا سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ بے جان تھے تم، کچھ بھی نہ تھے، کہ تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں زندگی دی، پھر تم سے کام لیے، پھر تمہیں مارے گا، پھر دوبارہ تمہیں جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا، تو مطلب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہے جو یہ کام کر سکتا ہو، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر پوچھے کیسے کیسے آپ جو ہے وہ ناشکری کر سکتے ہو، کیسے کفر کر سکتے ہو، یعنی کہ اس بات کی کوئی دلیل، کوئی یہ کہ تم کیا تھے، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو، تو یعنی کہ یہاں پر تھوڑا سا رک کر جب سوال آئے تو سوچیں ضرور کہ اللہ ہم سے کیا کیا رہے ہیں۔ باقی ظاہری بات ہے جو تفسیر کلاس ہوتی ہے تو اس میں زیادہ ڈیٹیل میں یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں، تو ابھی ہمارا جو ہے وہ یہ والا مقصد نہیں ہے، ابھی تو ہم صرف اس کو دیکھ رہے ہیں، پہچانے کہ سوال کہاں کہاں پر ہیں۔ اینا سورہ تکویر آیت نمبر 26، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کدھر جا رہے ہو، پھر تم کدھر جا رہے ہو، اینا کدھر، ٹھیک ہے، کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو۔ اس کے بعد آگیا متا سورہ ملک آیت نمبر 25، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم ہو سچے، یعنی کہ وہ پوچھتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں بتائیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، کون سا وعدہ، یہ قیامت کا یا جزا و سزا کا، ٹھیک ہے، تو وہ یہاں پر بھی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کب ہوگا، تو ایانا سورہ زاریات آیت نمبر 12، یسألون ایان یوم الدین، وہ پوچھتے ہیں جزا و سزا کا دن کب ہوگا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم نہیں دیا کہ کب ہوگا، لیکن یہ ضرور بتایا کہ انشاءاللہ ہوگا، اور اگر ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے، اس بات کی ہمیں جو ہے نا وہ تصدیق ہو جائے
یہ ہم دلوں سے بھی اس بات کو مان لیں، زبان کے علاوہ ہم دلوں سے بھی اس بات پہ یقین کر لیں کہ یہ دن ہوگا جزا و سزا کا، تو ہم کبھی بھی وہ کام نہ کریں جو ہمیں سزا کی طرف لے جائیں۔ ہم ہمیشہ وہ کام کریں جو ہمیں اچھے بدلے کی امید دلائیں گے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی اچھائی کی طرف پھیر دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، اس کے بعد آ گیا انا لکی حاذا، سورہ آل عمران آیت نمبر 37۔ جیسے یہ آیت کا کچھ مفہوم دیکھ لیتے ہیں جلدی جلدی، کہ کیا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کا کفیل بنا دیا گیا نا۔ تو پھر جب وہ حجرے میں آئے تو انہوں نے پوچھا کہ مریم علیہ السلام سے کہ کہاں سے آیا یہ رزق، کہاں سے یہ کھانا، کیونکہ وہ انہوں نے ان کے پاس طرح طرح کے پھل اور ایسے پھل جو بھی موسمی تھے اور جو اس جگہ پر موجود نہیں تھے وہ دیکھے، تو انہوں نے کہا کہاں سے آئے ہیں آپ کے پاس؟ تو حضرت مریم نے کہا کہ بے شک یہ اللہ کی طرف سے، یعنی کہ یہ بعد میں جواب دیا نا، جب سوال پوچھا حضرت زکریا علیہ السلام نے تو ادھر انہوں نے کہا انا لکی حاذا، کہ کہاں سے آئے یہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ سوال قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں اور ان کو پہچانا اسماء استفہام کو بھی حد ضروری ہے۔ ایون سورہ تکویر آیت نمبر 9، بی ای ذنب قتلت، جیسے میں نے ابھی بھی ذکر کیا کہ تمام اسماء استفہام مبنی ہیں سوائے ایشی کے، ٹھیک ہے، ایون کے۔ ایون اگر یہ اس سے پہلے حرف جر آیا تو یہ اپنی حالت تبدیل کر لے گا۔ مبنی کیا ہوتے ہیں کہ وہ اپنی حالت تبدیل نہیں کرتے، تو یہاں پر دیکھیے بی ای ذنب قتلت، وہ کس گناہ میں ماری گئی، یہ بھی سوال پوچھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا ہے سورہ مریم آیت نمبر 98، اس میں استعمال ہوا ہے کم، ٹھیک ہے، کم، یہ بھی ہم نے اسماء استفہام کے طور پر پڑھا، اور ان سے قبل ہم نے کتنے ہی گروہ ہلاک کر دیے، اس بات کا مفہوم ہے نا۔ تو کتنے ہی گروپ ہم نے ہلاک کر دیے، گروہ ہلاک کر دیے۔ پھر آگے دیکھیں حل جو ہے یہ حروف بھی یہاں پر اس آیت میں آ گیا، حل تحسو منہم، ٹھیک ہے۔ تو کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا ان کی آہٹ سنتے ہو، یعنی کہ جو ہلاک ہو گئے ان میں سے کوئی بھی آپ کو نظر آتا ہے؟ یعنی کہ جو چلے گئے وہ تو چلے گئے، وہ واپس نہیں آئیں گے، نہ ہی وہ ہمیں محسوس ہوں گے، تو نہ ان کی آہٹ سنائی دے گی نہ وہ نظر آئیں گے۔ تو کم جو ہے یہ کیا ہے، یہاں پر اسماء استفہام ہے، اور جملے میں جو جگہ بنا رہا ہوگا وہ جملے میں ہم اس کو جگہ دیں گے۔ تو آج ہم نے صرف اسماء استفہام کو ذکر کیا اور ان کے صرف ہم نے مطلب دیکھے اور ان کا قرآن پاک میں استعمال دیکھا۔ یہ صرف ایک ایک مثال آپ کے لیے یہاں پر لکھی گئی، آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں آپ کو اس کی اور بھی مثالیں نظر آئیں گی، اور آپ نے پورے ویک میں کوشش کرنی ہے کہ ان کی مثالیں آپ ڈھونڈیں، اپنے پاس آیت نوٹ کریں اور اپنی طرف سے ترکیب کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ الحمدللہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں ہی ترکیب کرنا سیکھ چکے ہیں۔ اور ابھی آج کیونکہ یہ لیسن بہت زیادہ لمبا ہو جانا تھا اگر ہم ترکیب کرتے، پھر انشاءاللہ کسی اور لیسن میں اس کی ترکیب انہی جملوں کی ترکیب جو ہے وہ ہم ضرور کریں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم اور ہمارے عمل میں برکت عطا فرمائے، ہم جو سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ہمارے علم میں بھی عمل میں بھی لائے، اور اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے، اور کوشش کریں کہ اگر جو آپ کے کانسیپٹس پیچھے سے لیسنس آپ کے ویک ہیں، جہاں جہاں پر آپ کو پرابلم ہے، آپ کوشش کریں پچھلے لیسن سنیں دوبارہ، اور ان کو سن کر اپنے نوٹس ڈالے کریں، اور پھر انشاءاللہ کیونکہ ان لیسنس کے بعد، ان 40 لیسنس کے بعد انشاءاللہ ہم نے قرآن پاک سے ترکیب کا سلسلہ باقاعدہ طور پر سٹارٹ کرنا ہے۔ ابھی بھی میری کوشش ہے کہ میں ویک میں ایک آدھ ویڈیو ضرور اپلوڈ کروں جو ترکیب کے حوالے سے ہو، تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا انفارمیشن مل سکے کہ کس طرح سے جملوں کو ریلیٹ کرنا ہے، کس طرح سے یہ مرکبات ناقصہ کو مرکبات تام یعنی کہ جملوں میں کنورٹ کرنا ہے، کس طرح سے اٹیچ کرنا ہے، کس طرح سے ان کے مطلب کیے جائیں گے، ان کو ترجمہ کس طرح سے کیا جائے گا۔ ظاہری بات ہے علم ہوگا تو عمل میں آئیں گی چیزیں، پہلے ہم سیکھیں گے کہ بات کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے، تو پہلے اس بات کو سمجھیں گے
تو پھر ہی ہمارے اعمال بہتر ہو سکیں گے۔ اور اس علم کو سیکھنے کے بعد، قرآن پاک پر اپلائی کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام تر کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے آسانیوں والا معاملہ کرے۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔